अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमडी आज रौनक अलमारो नातिक राणा अपने बेडरूम में इस वक्त अपने बच्चों के साथ मोहम्मद अजीम रौनक यूट्यूबर और ये हरीम रौनक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी इस वक्त हम तीनों बेड पे मौजूद हैं। तो तैयारी ये कर रहे हैं कि मोहम्मद अजीम रौनक का स्लीपिंग टाइम हो गया, इसलिए सोना है। तो ये अच्छा खासा थका के सोता है, बगैर थकाए ये नहीं सोता। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख ले आप इसकी हरकतें माशाल्लाह। और इधर से ये हरीम रौनक भी चिपकी हुई है, क्योंकि इसका भी इतना ही हक है जितना मोहम्मद अजीम रौनक का। आप ये देखिए, हरीम रौनक भी कुछ आपको दिखाना चाह रही है। ये छोटी सी बच्ची, ये यूट्यूबर हरीम रौनक, इसका चैनल नहीं बना, लेकिन ये मेरे चैनल में मेरे साथ ही रहती है। और इधर से ये मोहम्मद अजीम रौनक भी हमारे साथ इंगेज रहता है। ये काफ़ी माशाल्लाह इसकी एक्टिंग ज़्यादा है हमारी वीडियो के अंदर ना, जितनी भी हमारी वीडियो हिट हो रही है। इसका बड़ा किरदार है मोहम्मद अजीम रौनक का। अगर आपको मौका नहीं मिला तो लाजमी बात कीजिएगा हमारी वीडियो। फ़िलहाल ये लो हरीम रौनक कुछ बताना चाह रही है। हाँ जी हरीम रौनक बताएं। हाँ, कैसी वीडियो बना रही हो आजकल आप? अच्छी बन रही है वीडियो। हाँ। ज़्यादातर अजीम बना रहा है, आप तो नहीं बना रही आजकल की। क्या मसरूफियत आपकी है? अच्छा, ये मोहम्मद अजीम रौनक से बात करते हैं। मोहम्मद अजीम, अब दूध पी लिया आपने? हैं, दूध पी लिया? फीडर पीना है? दे भी फीडर दे अजीम रौनक को, फिर सुलाते हैं इसको। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दे वो उसको, दे वो पीने दे, पिएगा। कैसे पीता है? ये देखिए हजीम ने माशाल्लाह पी लिया है फीडर। तो पहले ये हमने ये इसके जो था प्रोसेस करा लिया था माशाल्लाह। फिर मेरा अचानक जहन में आया कि क्यों ना दूध पीने के बाद इसकी वीडियो शेयर की जाए। और यकीनन आप लोगों को पसंद भी आएगी, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे और बच्चे जैसे शरारतें करते हैं, जैसे एक्टिविटी दिखाते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ बिल्कुल इंगेज रहें, उनको ज़्यादा फ्री ना होने दें, ताकि आपके जो मसलत रवैये हैं या जो आपके मतलब लैक्स ऑफ इग्नोरेंस थी, या मतलब आपको जो वालदैन की टाइम नहीं मिला, क्योंकि पहले ज़माने में वालदैन बहुत काम करते थे, हार्डवर्क करना पड़ता था। एक इंसान कमाता था और 3-4 घंटे कमा कर खाते थे, लेकिन अभी हर बंदा कमा रहा है। और ये देखिएगा मोहम्मद अजीम रौनक, अभी इसकी जो ना ये देख रहे हैं, इसने मेडिसिन निकाली है ज़ैलोरी की। ये 300 mg की गोली मैं खाता हूँ जब मेरा यूरिक एसिड बूस्ट कर जाता है, पेन होता है, तो अंदाजे से ही खाता हूँ मैं तो। लेकिन पहले शुरू में जो सर ना डॉक्टर से रब्ता किया था, उसकी एडवाइस पे ही खा रहा था। लेकिन उसने कहा था कि जब आपका यूरिक एसिड कम होगा, नॉर्मल होगा, तो आपको पेन नहीं होगा तो आप मेडिसिन खाना बंद कर देंगे। शुरू में मैंने एक दिन में 3 खाई है, फिर कुछ अर्से के बाद 2, फिर कभी एक दिन में आधी, और फिर 2 4 महीने मुस्तकिल ना आगा। उसकी वजह ये है, जब आप फिटनेस महसूस करने लगो तो ये मेडिसिन आपने तरक कर देनी है, क्योंकि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा क्या है? जब आपका खून पतला हो जाएगा तो यूरिक की एक मकदार यूरिक एसिड की एक मकदार आपके खून के अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका एक नॉर्मल हद तक खून गाढ़ा रहता है। जो ये मकदार ये कम होगी तो इससे क्या होगा है, आपको दिल का अटैक हो सकता है, आपको फालिज का अटैक हो सकता है, और तरह तरह की कई बीमारियां भी आप पे हमलावर हो, जैसी कमज़ोरी भी हो जाएगी आपको। आप चल फिर नहीं सकेंगे, क्योंकि खून का एक ब्लड का एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। कितना फ्लूइडिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कितना उसके लिक्विडिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कितना उसके अंदर पावर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, किस किस्म की जो सोर्सेज होते हैं वो जो उनसे होते हैं कंटेंट होते हैं वो होने चाहिए। वरना ज़ाहिर है आप खून पतला कर बैठे तो फिर नुकसान है। और ज़्यादातर लोग बदकिस्मती से इसी बीमारी की वजह से, इन्हीं मसाइल की वजह से दुनिया से चले जाते हैं। उनको मतलब एडवाइस लेके आ जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर एडवाइस पे बिल्कुल भी अमल नहीं करते। वो अपने तरीके से खा रहे होते हैं और किसी न किसी मोड़ पे उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जब आप ये समझें कि मेडिसिन आपने एक 10-15 गोलियाँ ले ली हैं, तो अंदाजे से आप कोशिश करेंगे एक दिन में 2 गोलियाँ खाना शुरू कर दें। 2-3 दिन के बाद फिर आप खुराक एक पिलें, 1 गोली खाएँ, फिर इस तरह ही आप आधी गोली कर दें। फिर अगर आप देखते हैं कि फिर दर्द फिर भी नहीं गया, तो आप कोशिश करें कि आप मटन या बीफ या कढ़ाई या चावल वगैरह खाएं, ताकि अगर यूरिक एसिड आपका कम हो गया है तो वो अपनी दोबारा ओरिजिनल हालत पे आ जाए जो एक्चुअल होनी चाहिए। नॉर्मल इसकी रेंज 3 से 7 है, तो लेकिन 5 रेंज पे जब होती है तो पट्टी की कमज़ोरी की वजह से भी यूरिक एसिड में डॉक्टर कहते हैं कि 5.5 से ऊपर होगा तो फिर यूरिक एसिड काउंट होगा।
یہ ایکس کاؤنٹ ہوگی، یہ مطلب کم نہیں ہوگا، 5.5 ہونا چاہیے آپ کا یورک ایسڈ. اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں آپ کے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کی پین کی تکلیف کے بارے میں بتاتے ہیں. اصلی مسئلہ صرف یورک ایسڈ کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے. کیونکہ میں 6 کلاس میں تھا جب مجھے یہ پرابلم شروع ہوا، کیونکہ میں زیادہ ٹماٹر کھاتا تھا، ٹماٹر اتنے کھاتا تھا کہ تقریباً آدھا کلو کھا جاتا تھا ڈیلی کے، لیکن اور ساتھ ہی سموسے وغیرہ بھی کھاتا تھا. اور 6 7 8 9 میں تک یہ کام چلتا رہا. جب ہم کرکٹ کھیل گئے تھے، کرکٹ کھیلنے کے فوراً بعد جب میں گھر آتا رات کو تو مہینے میں کبھی ایک دفعہ اس طرح ہو جاتا کہ میں جب رات کو لیٹتا تو ٹھیک ٹھاک لیٹتا، لیکن جب صبح اٹھتا تو میری ایک لات چھوٹی ہو جاتی ہے اور ایک بڑی ہو جاتی، یا مطلب میں اٹھ نہیں سکتا تھا. پین اتنا ہو رہا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے شارٹ سرکٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، مطلب بجلی کے جس طرح کرنٹ لگ رہے ہو، اس طریقے کی سچویشن ہوتی تھی. 4 5 دن میں بیڈ پہ رہتا تھا اور ہڈی جوڑ کو بلایا جاتا تھا باقاعدہ میرے لیے، اور باقاعدہ اس کی مطلب نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے مجھے پھر اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب مڑے بادام بھی لا کے دیتے تھے مجھے، اور کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی، اچھا جی اس کو چلو بعد میں نام بتا دوں گا، مجھے نام یاد آنے والا ہے. تو اور مطلب طاقت کی والد صاحب مجھے چیز لا کے دیتے تھے، وہ میں کھاتا تھا. لیکن اصلی میرا پرابلم یہ تھا کہ مجھے تھا یورک ایسڈ کا پرابلم. کیونکہ میرا جو گردے کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مطلب گردوں میں مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جو میرا معدے کے اندر مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ میرا معدہ ہضم بھی ٹھیک کر رہا تھا، سارا کچھ ٹھیک کر رہا تھا، لیکن جو گردے کے اندر نا وہ یورک ایسڈ مطلب جو خون کی گردش کے اندر تھا نا اس کو نکال دیتا تھا باہر. تو اس کی وجہ سے پھر مطلب کہ میں پھر گیا عبدالحکیم کے اندر گیا، مطلب سادات میں خیال میڈیکل اسٹور تھا، ادھر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے سید بادشاہ. تو ان سے جب بات کی کہ میرے پین ہوتا ہے کولہے میں مطلب یا مطلب کولہے کی سائڈ پہ، تو یا فرنٹ والی سائڈ پہ یا کولہے کی سائڈ والی سائڈ پہ، تھوڑا بیک والی سائڈ پہ، یا کمر کے مطلب مورے کے اندر، ریڑھ کی ہڈی کے مورے کے اندر. تو اس نے پہلے تو میرا یورین چیک کیا، یورین میرا ٹھیک نہیں گلا. پھر اس نے میرا ایکس رے کیا کولہے کا، ایکس رے کے اندر بھی کوئی ایسی بیماری نظر نہیں آئی. تو اس نے ڈاکٹر صاحب نے پھر کیا کیا، ڈاکٹر صاحب نے نا یورک ایسڈ کے لیے مجھے مطلب کہ لیبارٹری بھیج دیا. یورک ایسڈ کو جب اس نے چیک کیا یورک ایسڈ کا لیول، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جی رانا صاحب آپ کی ہمت ہے، اتنا یورک ایسڈ آپ کا ایکسیڈ کیا ہوا ہے اور آپ پھر بھی چل پھر رہے ہیں. تو میں مسکرا دیا. میں نے اس کو بتایا کہ سر میں جو دردوں کی گولی ہے نا چھوٹی سی، وہ 2 روپے میں تقریباً 20 آ جاتی تھی 96-7 کے اندر. تو میں نے کہا یہ میڈیسن کھا لیتا ہوں اور کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہوں. کرکٹ الحمدللہ ہم نے باقاعدگی سے پھر جاری رکھی، ہارڈ بال کھیلتے تھے، 9th میں شروع کر دی تھی. طوفان کرکٹ کلب ہمارے نام کا تھا، اور گرین جونیئر بھی ہماری پھر نام رکھ لیا تھا. تو بہرحال سرائے سدھو کے اندر بڑے 3 گراؤنڈ ہوتے تھے اس زمانے میں. ایک کتے مار گراؤنڈ، اور ایک جہاں آج کل لڑکیوں کا ڈگری کالج بنا ہوا ہے یہاں گراؤنڈ تھا، اور ایک جو مین گراؤنڈ جہاں ہائر سیکنڈری اسکول سرائے سدھو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا. یہاں مطلب کہ لاہور کی ٹیم بھی آ کے کھیلتی تھی ہماری، ہم نے خود دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا. تو خیر پھر میں کالج چلا گیا ملتان. تو بہت سے لوگوں کو میں نے اس بیماری کی اور اس کے علاج کے بارے میں بتایا. اللہ کا شکر ہے کافی لوگ اس سے صحت مند بھی ہوئے ہیں. ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ چیک کرانا ہے. یورک ایسڈ اگر آپ 5.5 6 تک ہے یا 6.5 ہے یا 7 ہے، 7 تک لاسٹ لمٹ ہے نا، تو اس سے آپ کا کم 1-2 درجے کم ہونا چاہیے. اور پھر آپ مطلب کہ 4.5 پہ 5 پہ آ کے نا اپنا یورک ایسڈ جب زیلوری کھا کے یورک ایسڈ 5.5 4 پہ آ جائے نا، پھر آپ نے نہیں کھانی گولی ہے. کیونکہ اس سے مزید جب 2.5-3 پہ آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو مطلب دل کا دورہ پڑ جائے، اٹیک ہو جائے. اکثر لوگ مطلب یہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو بیماری کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے ان کا، تو وہ مریض ایسے پڑے ہوتے ہیں بیڈوں پہ 20-20 سال سے بیچارے. پیشاب کرنا ان کے لیے مسئلہ، مطلب چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، اور گھر والے بھی تنگ رہتے ہیں. تو کائنڈلی اپنا یورک ایسڈ لازمی چیک کروایا کریں اپنے گھر والوں کا بھی. اگر اس کو کوئی پین ہو رہی ہے اور کافی دنوں سے پین ہے، صرف دم درود تک کام نہ رکھیں اس کو، مطلب کہ میڈیکل کے حساب سے بھی آپ اس کو سرچ آؤٹ کر سکے، وہ اس کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اور آج کل ماشاءاللہ یہ جو چلا رہے ہیں تیل، مختلف قسم کے تیل ہیں،
تیل بھی استعمال کریں، لیکن جس مطلب کہ رگ کے اندر فلوٹنگ ہے نا، مطلب آپ کا وہ کلوٹی بن گئی ہے خون کی، خون گاڑھا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ اس کو وہ کریں گے. جو ہی آپ نے اس کو تھوڑا زیادہ پریس کیا نا، تو یہ آپ کے ڈائریکٹلی جا کے دل کے اوپر اثر کرے گا. تو کوشش کریں کہ یہ جو نا حکیم حضرات بتاتے ہیں یہ نسخے آپ نہ استعمال کریں، بلکہ جو آج کل جدید مختلف قسم کی میڈیسن آئی ہوئی ہیں، کوشش کر کے دیکھیں پانی زیادہ استعمال کریں. بڑے کا گوشت اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں تو پھر کھا لیا کریں کبھی کبھار. چھوٹے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، مچھلی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو دال چنا ہے، دال چنا اور چاول، اسے بالکل بھی اجتناب کریں. اور آلو بھی آپ تھوڑے بہت کھا سکتے ہیں. اس کے بعد گوبھی ہے، گوبھی آپ نہ کھائیں. اس کے بعد جو لویا بین ہے، لوبیا، وہ بھی نہ کھائیں، وہ بہت خطرناک آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو پانی اتنا استعمال کریں، کم از کم 20 سے 30 گلاس آپ ڈیلی استعمال کریں. اور جب آپ کو پین ہو تو پین کلر کھا کے استفادہ کریں، اس سے حاصل کریں. مطلب مثال کے طور پہ آپ پیناڈول کھا لیں. ٹھیک ہے جی، پیناڈول بہترین میڈیسن ہے، دل کے حساب سے بھی اور پٹھوں کے حساب سے بھی، ہر حوالے سے نا آپ پیناڈول کھا سکتے ہیں. جو میں اپنے جو تجربات بتا رہا ہوں، باقی جو آپ کا ایڈوائزر ہوگا، مطلب جو جس کے ڈاکٹر کے آپ مطلب وہ بنیں گے، مریض ہوں گے، یا جو آپ کا دوائی تجویز کرنے والا ڈاکٹر ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہی آپ کے بارے میں صحیح بتا سکتا ہے. لیکن یہ ایک دو کام آپ نے اپنے خود اپنے لیول پہ بھی کرنے ہیں. پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، کوشش کیجیے گا صاف پانی ہو، بیٹھ کے پانی پینا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، باقاعدگی کرنی ہے نمازوں کی ادائیگی کے اندر. تو اپنے تھوڑا اعضاء کو نا حرکت میں بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے میں سے اکثر بندے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ جان بوجھ کے لیٹ جاتے ہیں کہ یہ کام فلاں بھائی کر لے گا، وہ کام فلاں بھائی کر لے گا، مجھے کام نہ کرنا پڑے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیٹے رہنے سے نا آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. آپ کی مطلب منفی اثرات شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر. ادھر آپ کے اوپر کیمیکل اثرات شروع ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر آپ کے جو اثرات ہوتے ہیں نا نفسیاتی، وہ بھی آپ کی باڈی کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر مزید پین آپ فیل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو بھی اس طرف مطلب ٹرن کر دیا ہے. اور آلریڈی آپ کو کیمیکل کا پرابلم ہے، یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. شوگر آپ کے ایکسیڈ کر سکتی ہے، شوگر کم بھی ہو سکتی ہے. تو غائب گئے اپنے 2-3 ٹیسٹ جو ہے نا یہ آپ نے لازمی کروایا کریں 2-3 مہینے بعد. اور ڈاکٹر سے مطلب رابطے میں رہیں. ایک ڈاکٹر سے اگر آپ مطلب آپ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کیونکہ 1000-2000 یا 500 لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ کی صحت خراب ہوگی تو پھر فرق پڑے گا. تلی ہوئی زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں، سموسے پکوڑے کم سے کم استعمال کریں. اور میں تو یہ کہوں گا دہی بلے اور سموسے پکوڑے کے قریب بھی نہ جائیں، لیکن مجھے کھانے پڑتے ہیں، مجھے بچپن سے چسکا ہے. تو آپ بھی کھائیں، لیکن میں جتنا اگر جسم کے لیے آپ صلاحیت کم کر سکتے ہیں یہ چیزیں، چکنائی والی چیزیں، اگر اس طرح کی چیزیں کھائیں، اوپر سے پانی نہ پئیں لازمی طور پہ پلیز. یہ میری آپ کو ہمدردانہ رائے ہے، مشورہ ہے میرا. یا میرا جو تقریباً مجھے ہو گئے 6 کلاس میں مجھے ہوا تھا، تو اس وقت میں تھا تقریباً 1993 کی بات ہے یہ. تو 93 میں آپ دیکھ لیں اس وقت کا میں پیشنٹ ہوں یورک ایسڈ کا. لیکن الحمدللہ میں نے ابھی تک تقریباً یورک ایسڈ کے 100 گولیاں کھائی ہوں گی ٹوٹل ابھی تک اتنے عرصے کے اندر. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ مطلب اگر صرف چاول سے بچ جاتے ہیں نا، گھر والوں کو ٹماٹر استعمال نہ کرائے آپ کی سبزیوں کے اندر، آپ کے گوشت کے اندر جو چیز بھی ہے. بوٹی وغیرہ آپ نے کھانی تو ہلکی پھلکی کی لے سکتے ہیں بوٹی، کیونکہ میں نے کھائی ہے بھائی، درد بھی الحمدللہ نہیں ہوا. لیکن پانی زیادہ پیا ہے، آپ لوگ بھی پانی پئیں، صرف میڈیسن پہ نہ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کی پریشانی جانتا ہے، وہ آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. بے شک مجھے بھی شفا اسی نے دی ہے، اور الحمدللہ فٹ باش آپ کے درمیان موجود ہیں اس وقت. تو نماز پہ خصوصی توجہ دیں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں. کافی بندے ہیں، تقریباً 20 سے زیادہ ہیں جو میری زندگی میں کسی بھی موقع پہ مجھے ملے تو میں نے جو ایڈوائس کی اس پہ وہ چلے، الحمدللہ فٹ فاسٹ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعد میں مجھے دعائیں بھی کی کچھ لوگوں نے فون کر کے مجھے کہ ہم تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کبھی کہہ رہے تھے یہ کر لو وہ کر لو،
آپ کی رپورٹ تو صحیح آ گئی ہے. رپورٹ صحیح مطلب نہیں ہوتی, 3 سے 7 رینج ہے, 3 تو اس کی لاسٹ پیریڈ ہے اس کا 7. تو کچھ ہوتے ہیں انسان ان کے اندر مطلب فٹیک سمجھ لیں آپ ان کو, مطلب ان کے خوراک کی کمی سمجھ لیں, یا ان کے اندر برداشت سمجھ لیں, یا پٹھے جس کی وجہ سے نا ان کے 5.6 پہ جا کے نا ان کے جو اعصاب جواب دے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کو بھی پین مسلسل ہو رہا ہے. اس کا ایک حل بہتر حل یہ ہے کہ آپ پین کلر کھا لیں. اس سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ 2-4 یورک ایسڈ کی زیلورک کی گولیاں کھا لیں, جس سے تھوڑا بہت کم ہو جائے. زیادہ کم نہیں کرنا آپ نے. جس رینج پہ آپ کا یورک ایسڈ مطلب فٹ ہو جائے, درد آپ کا ختم ہو جائے, آپ یورک ایسڈ کی میڈیسن استعمال نہ کریں. واک زیادہ کریں, پانی زیادہ پئیں, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کریں, کیونکہ یہ آپ کا بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ڈاکٹر کیا کسی عطائی ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ آپ کو مطلب بیڈ پہ پہنچا دے گا, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کا آپریٹ کرے گا, جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے آپ کو بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ڈاکٹروں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کریں, اور اپنی میڈیسن جو ڈاکٹر دیتا ہے اس کے باوجود بھی آپ چیک کرتے رہیں کسی کو ڈاکٹر کے پاس جا کے, کہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے قریبی ہے یا اس سے زیادہ ایکسپیرینس والا ہے. تو سر میں یہ میڈیسن یوز کر رہا ہوں, تو مجھے اتنا درد تھا پہلے, اب اتنا ہو گیا ہے, کمی ہوئی زیادہ ہوئی, اسی دن نہ چلے جائیں, 2-4 دن ٹھہر کے دیکھ لیں. زیادہ دن بھی انتظار نہیں کرنا, میڈیسن نہیں کھانی زیادہ دن. جب آپ کو بالکل تسلی ہو جائے, جب آپ کا دماغ مطمئن ہو جائے گا, تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں تو کوشش کریں کہ واک زیادہ کریں اپنی, اور اپنی زندگی کے اندر ہے یہ جو سموسے پکوڑے والی کہانیاں ہیں, اس کو کم کریں, ختم کر دیں کوشش کریں, کیونکہ فضول خرچی میں آیا جاتا ہے یہ. تو باقی الحمدللہ ایک دفعہ آپ فٹ ہو گئے نا, انگور وغیرہ زیادہ کھائیں, انگوروں کا موسم ہے, سیب کھائیں, ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو فٹ رکھیں گے. اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ایم ریاض رونق المعروف ناطق رانا. یہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. جو لوگ مجھ سے میں نے جو بتائی تھی میں زیلورک کی گولی, سائڈ افیکٹ ہے اس کا, ایک گو یورک بھی ہے, لیکن میں نے وہ کافی دفعہ استعمال کی گو یورک, لیکن مجھے کوئی دلے کا بھی اثر نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کا افیکٹ بھی نہیں ہے تو سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بھی بڑی میڈیسن ہے, لیکن ذاتی طور پہ میں نے زیلورک استعمال کی ہے, تو پانی زیادہ پیا ہے. آپ بھی زیلورک استعمال کریں, پانی زیادہ استعمال کریں, اور پانی زیادہ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو زیلورک کھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے, کیونکہ یہ مین فنکشن اس کا لے کا واٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی خون کے اندر جو گاڑھا پن ہے نا وہ ایک لیول پہ رہے گا, تو آپ مطلب ایزیلی اپنی کام سر انجام دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو ایسی دیکھیں جی, ساری زندگی میڈیسن استعمال کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. زیلورک کھائیں, اس وقت تک کھائیں جب تک آپ کو پین زیادہ محسوس ہو رہا ہے. جب آپ سمجھے پین کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے, تو آپ نہ پین کلر کھائیں نہ زیلورک استعمال کریں, کیونکہ پھر ایک کام آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ زیادہ لالچ کریں گے نا آپ, لالچ بری بلا ہے, ٹھیک ہے. اعتدال میں رکھ کے میڈیسن استعمال کریں, گو یورک استعمال کریں, زیلورک کریں, یا کوئی اور میڈیسن جو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے. لیکن یہ ضرور خیال رکھیے گا, اگر آپ کا یورک ایسڈ کا لیول 5-5.5 سے اوپر ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ فٹ ہو, آپ کے رپورٹ بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے رپورٹ بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی آپ کو درد ہے. درد پھر کس وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے بھائی؟ آپ شوگر چیک کراؤ گے وہ بھی ٹھیک نکلے گی, ٹھیک ہے, باقی ٹیسٹ کراؤ گے وہ بھی ٹھیک نکلیں گے. مسئلہ صرف ادھر ہی ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ انکریز ہے, اس کو تھوڑے سے نیچے لے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر باش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم. اللہ سب کو شفا کا عاجل عطا فرمائے. اور اگر ہم میری وجہ سے میری یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر کہ کوئی بندے کی اصلاح ہوتی ہے, کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یورک ایسڈ کا یار یہ لیول ہے, اس پہ ہونا چاہیے, تو بھائی میرا تو 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں تو ایکسپیرینس بات کر رہا ہوں, نہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں, نہ ہی میرا MBBS ڈاکٹر سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہی میرا شعبہ طب سے کوئی تعلق ہے. شوق ضرور ہے, شوق ایسے ہی ہے کہ اچھا نہیں لگتے یار, لوگ جا رہے ہیں لنگڑا کے بیچارے بیڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ تکلیف ہوتی ہے. اس وقت میں تھوڑا بہت ان سے شیئر کر لیتا ہوں, بتا دیتا ہوں بھائی یہ ٹیسٹ بھی کرا لینا, زیلورک والا, یورک ایسڈ والا. تو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کراتے ہیں, پھر ڈاکٹر ان کو اکثر کو تو تسلی دے دیتے ہیں کہ رینج میں ہے. میرے ساتھ بھی کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا رینج میں ہے, لیکن میں نے پھر ڈاکٹروں کو کہا بھائی سر رینج میں ہے تو اس کا مطلب ہے باقی بندے فٹ چل رہے ہیں رینج میں, تو میں رینج میں کیوں نہیں فٹ؟ اس کا مطلب ہے رینج کے پرابلم آ سکتے ہیں. اگر آپ کے پٹھے بھی کوئی ایک نمبر, آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے, دوسرے تیسرے نمبر میدا اگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا,
تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے. تو اور بھی بڑی وجوہات ہوتی ہیں. آپ کا اسٹریس کے اندر ہے, آپ کا مینٹل لیول مطلب اس وقت چیزوں کو پیک نہیں کر رہا, یا مطلب آپ کو کوئی ٹینشن ہے, تو کچھ کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن مین وجہ یہی ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یورک ایسڈ کا جو آپ کا لیول اس کا تھوڑا سا کم کر لے, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ فٹ ہو جائیں گے. بالکل آپ نہیں دیکھیں گے, سمجھیں گے, سوچیں گے, آپ کہیں گے یار واقعی میں تو چل پھر سکتا ہوں, اپنی زندگی کی نارمل گزار سکتا ہوں. الحمدللہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے, میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. اللہ حافظ. ناطق رانا.